अहद अल्लाहु स्वमद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहु स्वमद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बस सवाब हातैन सूरतैन व मजलिसिल हुसैन फी ज़िक्रल इस्तिशाद सनवियत ले उम्मिल बनीन वले रफ़े दरजातिल मरहूमीन वल मरहूमात इबस सवाबा हाज़ल मजलिस व साइरिल अज़कार बेतवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदाते निसाइल आलमीन अल अइम्मत तय्यबीन ला सियमा बेतवस्सुते उम्मिल बनीन वसाइर आले मोहम्मद अल किराम अल बररा इला अरवाहिल मज़कूरीन अल मंज़ूरीन अल मरहूमीन अल्लाह मग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबी व अहले बैतिहि तय्यबीन अल्लाहुम्मा अजअलहुम इंदका फी अअला इल्लिय्यीन वख्लुफ अला अहलिहिम फिल गाबिरीन वरहमहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लि अहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सलावत। काबिल क़द्र सादात किराम मुअमिनीन व मुअमिनात, आज की मजलिस अज़ा जो अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मुनअक़िद हो रही है, ये बुलंदी दरजात और बरसी के मौका पर बराए ईसाल सवाब है। हमारे एक मोहतरम कांग्रीगेंट, मोहतरम नमाजी, मोहतरम भाई सैयद सज्जाद हुसैन शाह इब्ने सैयद विलायत हुसैन शाह नकवी सादात से इनका ताल्लुक़ है। धुन्नी सैयदा से पाकिस्तान से हैं और यहाँ लिटल पाकिस्तान में बड़ा अरसा दराज ये और इनके भाई हाजी सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह सुकूनत पजीर रहे और अल-महदी सेंटर की हमेशा रौनक होते थे। जुमा की नमाज में, जमात में, महाफिल व मजालिस में हमेशा सफ़े अव्वल में रहे। दुआ करता हूँ अल्लाह करीम दोनों भाइयों के दरजात को मुतआली फरमाए। आज की मजलिस का सवाब सैयद सज्जाद हुसैन शाह नकवी इब्ने सैयद विलायत हुसैन शाह नकवी को ईसाल हो, साथ ही सैयद इरफान अकबर को ईसाल हो और मेरे क्लास फेलो, मेरे दोस्त, मेरे रूमेट
हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा मौलाना शेख मोहम्मद हसन फ़लसफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूह पुरफतू को जो धुन्नी सईदा में बड़ा अरसा खिदमत गुजार रहे, सादात व मोमिनीन के और मोमिनीन के मजालिम की वजह से जल्दी दुनिया से चले गए। अल्लाह करीम उस शेख के भी, बुजुर्गवार के भी, मेरे भाई के दर्जात को मुताली फरमाए। और इन सादात किराम ने जिनका मैंने ज़िक्र किया है बशमूल सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह नकवी मेरे अज़ीज़ के, जिन्होंने अल्लामा की तकरीम की, इज़्ज़त की, तौक़ीर की, अल्लाह ताला उनको अजर व जज़ा इनायत फरमाए। हज़रात व ख़वातीन, हमारा एक टॉपिक चल रहा है, आज हम उस टॉपिक पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। वो है मकारिमुल अखलाक। आपको याद होगा 7 महीने पहले मकारिमुल अखलाक नंबर 9 यहीं पर शब जुमा में पढ़ी थी मजलिस, और उसमें ईसाल किया था हाजी अब्बास रज़ा शाह रिज़वी की अहलिया, वालिदैन शरीफैन, और जो आबिद रिज़वी साहब है, ज़मीर आबिद, इनके भाई सग़ीर आबिद रिज़वी को, और जो ज़ाकिरा थी उनको भी, नहीं, ये ज़मीर आबिद की ज़रीना बानो को ईसाल की थी, और इसी तरीके से और भी कुछ लोगों को ईसाल की थी। तो उसमें हमारी गुफ्तगू एक जगह पहुंची थी, वहाँ से आज कंटिन्यू करेंगे, और फिर एंड में थोड़ा सा ज़िक्र मादर सरकार अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का भी होगा। ये 2 पोर्शन में आज की मजलिस होगी, बहुत तवील ज़हमत नहीं, मगरिब से पहले इंशाअल्लाह। और मैं बल्कि दरख्वास्त गुजार भी हूँ, दूसरे तीसरे हफ्ते से हमारी आदत ये बन गई है कि 1 घंटा देर से मजलिस शुरू हो रही है। प्लीज़ अगले दफ़ा मेहरबानी करें, टाइम पे आएँ। ठीक 2 बजे हम शुरू कर देंगे, 3:15 बजे मैं मिंबर पे बैठ जाऊँगा, और 4 बजे जश्न ख़त्म हो जाएगा। आइंदा से बाकायदा पाबंदी होगी। और क्योंकि जो बानियान मजलिस है 30 के, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, ख़ास तौर पर उनके कुछ रिश्तेदार बाहर से आ रहे हैं, तो वो मजलिस 6 से 8 होगी, 5:15 नमाज होगी, कुरान खानी होगी, ठीक 6 बजे मजलिस शुरू होगी, 7 बजे ठीक मैं बैठ जाऊंगा। वो एक्सेप्शनल है शाम में, वरना हर मजलिस या जश्न जो संडे को होगा वो 2 से 4 ही फ़िलहाल होगा। हज़रात व ख़वातीन, आइए आज हम बहस को शुरू करते हैं। पिछले सिलसिला गुफ्तगू में हम पहुँचे थे कि इंसान के वजूद में 4 क़ुव्वतें हैं जो आपस में बरसरे पैकार है। इंसान का जो वजूद है वो प्ले ग्राउंड समझ लें या फाइट प्लेस समझ लें, दारुल हर्ब समझ लें, वो मैदान जंग है, मैदान क़िताल है, लड़ाई हो रही है उन क़ुव्वतों की आपस में, जिनमें रहमानी क़ुव्वतें भी हैं और शैतानी क़ुव्वतें भी हैं। रहमानी से मुराद यानी मलकूती क़ुव्वतें जो सिरात मुस्तकीम पर फाइज करना चाहती हैं, और सैटनिक पावर्स जो इंसान को दरिंदा, जानवर या शैतान बनाना चाहती। आज की गुफ्तगू का आगाज़, इसको ज़रा बंद कर दीजिए, बहुत गर्म हो गया है, बाद में देख लीजिए। आज की गुफ्तगू का आगाज़ मैं यहाँ से कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने आपकी खिदमत आलिया में मनाज़िलुल आखिरत की 110 मजालिस पढ़ी। 110 मजालिस ही मैं मकारिमुल अखलाक की पढ़ूंगा। आज 10वीं मजलिस, 100 इसके बाद और आएंगी, आज 10वीं मजलिस है। और मैंने कुछ किताबों को चुना है, जैसा कि उसमें याद होगा शेख अब्बास क़ुम्मी की एक किताब जो मनाज़िलुल आखिरत थी, उसी पे पूरी 110 मजालिस हो गई। सपोर्ट में दूसरी कुतुब भी हम लाते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैं आज शुरू कर रहा हूँ एक किताब को जो 399 सफ़हात की किताब है, और ये मोहम्मद इब्न हसन तबरेसी जो आयतुल्लाह भी थे, अल्लामा भी थे, शेख भी थे,
وہ یاد ہوگا جو قبر میں چلے گئے تھے, زندہ درگور ہو گئے تھے, اور ان کو اللہ نے نئی زندگی دی تھی. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے مکارم الاخلاق, یہ عربی میں ہے. اس کے اوپر کم از کم 10 مراجع عصر نے, سابقہ زمانوں کے, جن میں سے کوئی بھی آج حیات نہیں, تسدید المکارم کے نام پر ویریفیکیشن, ٹیسٹمنی, سرٹیفیکیشن, تصدیق, توضیح, تشریح کی ہے اس کتاب کی. 10 بڑے مراجع کرام نے, یعنی یہ متن کی وہ کتاب ہے کہ 10 ادوار کے جو تشیع کے مرجع اعظم رہے ہیں وہ اس کتاب کی کلیریفیکیشن, وضاحت, توضیح بیان کرتے ہوئے گئے. جن میں بڑے بڑی ہستیاں ہیں, جیسے مثلا مامقانی ہے, حبیب اللہ رشتی ہے, اصفہانی ہے, طباطبائی ہے, مثلا شیخ خراسانی ہے, صاحب الکفایہ محمد حسن شیرازی ہیں, وغیرہ. یہ اعیان الشیعہ, ان کی سب کی کتب موجود ہیں جو اس کی تشریح میں لکھی گئی ہے, جو ایک کتاب ان بزرگوار نے تحریر فرمائی تھی. اس کو میں آج متن کے طور پر شروع کر رہا ہوں, اور آج میں بہت مختصر تقریباً 20 سے 25 منٹ میں 20 صفحات کا خلاصہ بیان کر دوں گا. آئیے شروع کرتے ہیں. پہلے صفحے پر مرحوم و مغفور نے تسمیہ کے بعد, بسملہ کے بعد, خطبہ کے بعد اللہ سے یوں مدد مانگی ہے, رب یسر و اعن, اے میرے رب اس کتاب کو اور اس موضوع کو آسان بنا دے میرے لیے, اور موضوع اتنا ٹف ہے کہ تو ہی مدد کر کہ میں حق ادا کر سکوں. ہم جو حوزہ کے طلاب ہیں, جب مجھے یاد ہے پہلا سبق میں نے باقر العلوم الجعفریہ کوٹلہ جام ضلع بھکر میں پڑھا تھا پہلا, تو میرے استاد تھے حافظ غلام رضا صاحب قبلہ خان صاحب. وہ بھی خان تھے, آپ میں بھی کافی خان سے مراد بلوچ, وہ بلوچ والے خان تھے. جی ہاں, وہ دوسرے خان نہیں, دوسرے خان بھی محترم ہیں الحمدللہ, وہ بلوچ تھے. وہ حافظ قرآن تھے. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا سخاوت حسین شروع کر اور کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یہ ہماری حوزہ علمیہ کے طلبہ کی شروعات ہوتی ہے, ابتدا ہوتی ہے, اس لیے کہ حوزہ علمیہ کی اسٹڈی, درس نظامی کی تعلیم, مدرسوں کی تعلیم اور مولوی بننے کی تعلیم اتنی ٹف ہے کہ پہلے ہمارا استاد کہتا ہے پہلے یہ دعا کر بیٹا کہ رب یسر, اے میرے رب تو اس کو آسان بنا دے, مولوی بننے کو تو آسان بنا دے, اس تعلیم کو آسان بنا, ولا تعسر, اور اسے دشوار نہ بنا, وتمم بالخیر, اور اس کا خاتمہ علی خیر کرنا. یہ پہلے صفحے پر انہوں نے دعا لکھی, اور میں بھی کہتا ہوں 10ویں مجلس میں میں بھی کہتا ہوں رب یسر وَأَعِن, بار الہ یہ ٹف ٹاپک ہے, اس پر تو ہی مہربانی فرما, اسے آسان بنا اور اس میں معاونت فرما کہ اس ٹاپک کا حق ادا کر سکے. دراصل یہ ٹاپک وہ ہے جو انسان کو انسان بنانے والا ہے. انسان کو جانور بنانے کی قوتیں, انسان کو درندہ بنانے کی قوتیں, انسان کو شیطان بنانے کی قوتیں ہر وقت برسرے پیکار ہے, اور وہ اتنی
طاقتور ہیں کہ نبیوں کے گھروں میں داخل ہو کر نبیوں کی ازواج کو بھی گمراہ کر گئیں اور نبیوں کی اولاد کو بھی گمراہ کر گئیں۔ آپ دیکھ لیں وہ اشرف ملائکہ، وہ ابو البشر، وہ اشرف المخلوقات کا پہلا پروڈکٹ، اللہ کا پہلی مخلوق خدا، ان کا امیڈیٹ بیٹا قابیل قتل و حسد سے بچ نہ سکا۔ جب آدم علیہ السلام کا بیٹا باوجود آدم کی عصمت کے، آدم کی نبوت کے، آدم کے پاس آنے والی وحی کے، آدم کے پاس وزڈم سے، آدم کے پاس جنت والے ماحول سے، آدم کے پاس صرف ایک دشمن کے ہوتے ہوئے اپنی عصمت اور قائم مقام عصمت حوا اور عصمت حضرت حابیل، تین معصوموں کی، حوا کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ تعالی تلو المعصوم ہے، عرف میں ان کو بھی معصوم کہہ سکتے ہیں کہ وہ قائم مقام معصوم ہے۔ یوں کہہ لیجئے دو سرٹیفائیڈ معصوم نبیوں اور ایک قائم مقام معصوم ام البشر بھی، یہ تین مل کر ایک کو نہ بچا سکے۔ وہ قاتل بھی بن گیا، وہ حاسد بھی بن گیا۔ لہذا جو طاقتیں ہیں شیطانی وہ بڑی اسٹرانگ ہیں اور ہم غریب بڑے کمزور ہیں۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے، دشمن اگر سامنے سے آئے، جس زمانے میں گتھم گتھا لڑائیاں ہوتی تھی، یہ جب پاکستان بنا تھا تو ظاہر ہے کہ ہم میں سے تو کوئی موجود نہیں تھا، مگر جو بزرگ ہیں جیسے ہماری والدہ ہیں مثلا، وہ سناتی ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا کس طریقے سے لڑائیاں ہوئی، جھگڑے ہوئے، اور کس طرح برچھیوں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، بھالوں کے ساتھ، تلواروں خنجروں کے ساتھ، چھریوں کے ساتھ۔ تو دشمن کا پتہ ہوتا تھا کہ دشمن کے پاس ویپن کیا ہے۔ اب جب سے یہ گولیاں، بم، سوسائڈنگ وغیرہ آ گئی، گرنیٹ وغیرہ آ گئے، بندے کا مارنا اور آسان ہو گیا، اس لیے کہ پتہ نہیں ہوتا کہ بندے کے پاس کیا ہے۔ یہی حال شیطان کا بھی ہے۔ ہمارے پاس شیطان جب حملہ کرتا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا، ادھر سے آئے گا، ادھر سے آئے گا، اپنا رشتہ دار ہوگا، دوست ہوگا، غدار ہوگا یا یار ہوگا، شیطان کا پتہ نہیں۔ اس لیے ہمیں بڑی پریشانی ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، عزیزوں۔ یاد رکھنا یہ ٹاپک سخت ترین ٹاپک ہے، مشکل ترین ٹاپک ہے یہ، اور بارہا کہہ چکا ہوں، بارہا انبیاء ذبح ہو گئے، انسان نہ بنا۔ اہل بیت ذبح ہو گئے، انسان نہ بنا۔ اللہ کے ولی ذبح ہوتے رہے، ان کی میراثیں لٹ گئیں، غصب ہو گئے، انہوں نے گالیاں کھائیں، مگر انسان نہ بنا۔ اسی لیے تو پھر ایک انسان بیٹھا ہے نا جو انسان بنانے کے لیے بیٹھا ہے۔ اس وقت سارے انسان بن جائیں گے۔ تو یاد رکھیں اس ٹاپک کو اس لیے بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ پذیرائی فرما رہے ہیں، جیسے آپ نے منازل الآخرت میں پذیرائی فرمائی تھی، اس میں بھی آپ پذیرائی فرمائیں گے۔ آئیے کچھ حدیثیں دیکھ لیں، 20 صفحے تک جو حدیثیں آئی ہیں۔ پہلی حدیث آج سن لیجئے۔ سئل النبی، نبی کریم سے پوچھا گیا، من اکرم الناس، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے بڑا معزز کون ہے؟ یہ عجیب سوال ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا معزز کون ہوتا ہے؟ پہلے تو وہ ہوتا تھا کہ جو پیسے والا ہو، جس کی گاڑی اچھی ہو،
جس کے پاس بینک بیلنس اچھا ہو، جس کے پاس کپڑے اچھے ہوں. آج ہماری سوسائٹی میں معزز وہ شمار ہوتا ہے جو ناموس کی گالیاں زیادہ دے سکتا. خدا شاہد ہے کرائیٹیریاز بدل گئے. آج معزز وہ ہو گیا ہے جو سب سے زیادہ گالیاں دے. ایک حدیث شریف سن لے، شر الاخوان ما یکرم اتقاء شر. معصوم نے فرمایا تیرا سب سے برا بھائی وہ ہے کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے تجھے مجبوراً اس کی عزت کرنی پڑے. شر الاخوان، سب سے برا بھائی وہ ہے تیرا کہ یکرم ہو، اس کی عزت کی جائے مجبوراً، فعل مجہول ہے، مجبوراً اس کی عزت کرنی پڑے. اتقاء شر، کہ اگر اس کی عزت نہ کی تو پت اتار دے گا، بے عزت کر دے گا، عزت پر حملہ کر دے گا. وہ ہے سب سے برا بھائی. آج کے معاشرے میں وہی سب سے اچھا بھائی بنا ہوا ہے. عجیب، یعنی یہ عجیب ہے واقعاً. اس لیے ضروری ہے اخلاقیات، مکارم الاخلاق. سرکار نے فرمایا، جواب دیا سب سے معزز کون ہے؟ فرمایا اتقاہم، جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ جس کا تقوی سب سے زیادہ. سوال ہوا من اکیس الناس و اکرم الناس. سرکار یہ فرمائیے سب سے چالاک ترین انسان کون ہے؟ چالاکی، دیکھیے چالاکی بری چیز نہیں ہے، چالاکی بری چیز نہیں ہے، شیطانیت بری چیز ہے. چالاک تو ہونا چاہیے. المومن کیس، یہ حدیث ہے. مولا علی فرماتے ہیں مومن ہوتا ہی وہ ہے جو چالاک ہو. ڈم مومن نہیں ہوتا، سمجھدار مومن ہوتا ہے. مومن اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ وہ گمراہی کے سیلاب سے ہدایت کا منارہ ڈھونڈ لیتا ہے. وہ اتنا. اور یہ جو امیر مختار ہیں، ان کا کیا لقب مشہور ہے؟ نہیں، ثقفی تو خیر یہ بن گئے ہیں نا. جی ہاں، ثقفی تو قبیلہ ہے. یہ جو کیسانیہ نہیں کہتے، کیسانیہ، صحیح سا پڑھا ہے نا. ایک فرقہ بنا دیا تھا کیسانیہ. دراصل یہ تھا کہ یہ بچے تھے مختار اور کھیل رہے تھے. مولا علی نے جب انہیں دیکھا تو مولا نے کہا انت کیس، تو بڑا سمجھدار ہے. جسے علی سمجھدار کہہ دیں وہ کتنا بڑا سمجھدار ہو. یا علی یا علی. یہ کیس سمجھ گئے؟ کیس، ہاں مومن تو کیس. من اکیس الناس، یا رسول اللہ سب سے زیادہ لوگوں میں سے کلیور، چالاک، سمجھدار کون ہے؟ اور سب سے زیادہ محترم کون ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ اکثرہم ذکر الموت واشدہم استعدادا لہو، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور ہمیشہ موت کے لیے تیار رہے. اولئک ہم الاکیاس، یہ لوگ ہیں کلیور. وہ نہیں جو موت کو بھولے بیٹھے ہیں، جو موت کو ہمیشہ یاد کرے. وہ ہیں اکیس، وہ ہیں سب سے زیادہ کلیور لوگ، موت کو یاد رکھے. ایک اور حدیث شریف، بس زیادہ نہیں، انشاءاللہ جلدی آپ کی زحمت تمام ہونے والی ہے. ایک اور حدیث شریف آئی، ذرا سن لیجئے. سرکار نے فرمایا بہت عجیب، یہ ان مکارم الاخلاق
من اعمال اہل الجنت، یہ پرچہ آؤٹ کر دیا. سارے مکارم الاخلاق وہ ہیں جو جنتیوں کے اعمال ہیں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین ویدخلون علیہم الملائکۃ من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. جنتیوں کے جو اعمال ہیں وہ آپ پیدا کر لیں، مکارم اخلاق سارے کے سارے آ جائیں گے. انسان رہے گا، درندہ نہیں بنے گا، جانور نہیں بنے گا، شیطان نہیں بنے گا. سلام شروع کر دیں، الحمدللہ کہنا شروع کر دیں، سبحان اللہ کہنا شروع کر دیں. یہ تینوں مجلس حسین میں ملتے ہیں. مقرر نے نکتہ اچھا پڑھا، آپ نے کہا سبحان اللہ. بانی مجلس نے لنگر تقسیم کیا، نیاز بانٹی، کہا کیسی مجلس ہوئی؟ کہا الحمدللہ. آئے تو غلاموں پہ سلام کیا، گئے تو اماموں پہ سلام کیا. یا علی یا علی. کیوں جناب صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کرم المرء، جو انسان کا کرم ہے، مجد ہے، وہ انسان کا زہد و تقوی ہے. وَمُرُوَّتُهُ عَقْلُهُ، اور جو انسان کی کرٹسی ہے وہ اس کا عقل ہے. اور ایک جملہ سونے کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، فرماتے ہیں وَحَسْبُهُ خُلْقُهُ. کبھی نسب پر حسب غالب آ جاتا ہے. نسبت، میرا تعلق آوان فیملی سے ہے، یہ میرا نسب ہے. میں شریف رہوں، یہ میرا حسب ہے. کبھی نسب پہ حسب یوں غالب آتا ہے کہ علی کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ماں کی دودھ کی تاثیر سے علی کا بیٹا بن جاتا ہے. سمجھے آپ؟ نسب پہ حسب، نسب پہ بھی غالب آ جاتا ہے. کائنات میں یہ تو یہ ایک ہی خاندان ہے جس کے بارے میں حسب اور نسب میں 49 اور 51 بھی نہیں کہہ سکتے. وہ صرف محمد و آل محمد ہے جو حسب میں بھی اعلیٰ ہے، نسب میں بھی اعلیٰ. اللہ اکبر. اللہ بس تقریباً 20 صفحے مکمل ہو گئے الحمدللہ. اسی طرح 20 صفحے پڑھتے جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اور آج آخری جملہ پہلے پورشن کا، بس اس کے بعد دوسرے پورشن میں داخل ہو جائیں گے، وہ طویل نہیں ہوگا. پہلے پورشن کا آخری جملہ آج امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ بازار میں چل رہے تھے. ایک پرانا دوست، جیسے آج سن لیجئے، قرابت 20 سنہ عشیرت، جو 20 سال اکٹھا رہ لے وہ رشتہ دار ہو گئے. کوئی صلہ رحمی واجب ہو جائے گی. ہاں، اور ہر مومن کا بھائی ہے. المؤمن اخو المؤمن، انما المؤمنون اخوہ. مومن تو آپس میں بھائی بھائی، یہ رشتہ دار ہے. یہ امام کے جملے ہیں کہ ہر مومن کو ہر مومن کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے. تو
امام چل رہے تھے بازار میں. امام کا ایک پرانا دوست جو کم از کم 20 سال سے امام کا ساتھی تھا. سفر و حضر میں امام کے ساتھ رہتا, بیت الشرف میں, مسجد میں, بازار میں. اس کا نوکر تھا, غلام تھا, وہ پیچھے رہ گیا. تو اس نے 1-2 دفعہ بلایا اس غلام کو, تو وہ بولا نہیں. تو اس نے ایک لفظ سے اسے یاد کیا, پردے میں کہوں گا, ہے رے الف میم, یہ اس لفظ سے اس نے اس لفظ سے یاد کیا. اس کو سرکار کے چہرے پہ جلال آ گیا, سرخی آ گئی. اور آپ نے پوچھا کہ تم اس کی ماں پر الزام لگا رہے ہو؟ اس نے کہا سرکار یہ سندھی ہے. سندھ ہند تھا نا اس وقت, یہ سندھ کا ہے, سندھ ہے ہند کا, اور یہ مشرک ہے. اس کی ماں بھی مشرکہ ہے, اس کا باپ بھی مشرک ہے. امام نے فرمایا ہر اہل مذہب و ملت کے پاس اپنا طریقہ ہوتا ہے اور وہ طریقہ اسلام قبول کرتا ہے. کوئی سمجھے ہیں یا نہیں؟ بس مجلس یہاں ختم ہو رہی ہے. جی ہاں, لہذا تم نے یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ کیا ہے, ایسا ناقابل معافی گناہ تم نے کیا ہے. آج کے بعد تم مجھے نظر نہ آنا, میرے سامنے نہ آنا. مرتے دم تک امام نے اس کو اپنے سامنے نہیں آنے دیا, کیونکہ اس نے مشرک کو گالی دی تھی. لعنت ہے ان پہ جو مولا علی کو گالیاں دیتے تھے, لعنت ہے ان پہ جو مراجع کو گالیاں دیتے ہیں, لعنت ہے ان پہ جو محمد و آل محمد کے ماننے والوں کو گالیاں دیتے ہیں. لعنت جائز ہے, گالی جائز نہیں ہے. گالی کسی کو بھی نہیں دے سکتے. یہ آج کی باٹم لائن ہے. مکارم الاخلاق کی 10ویں مجلس اس بات پہ اختتام پذیر ہو رہی ہے کہ زندگی میں کبھی گالی نہیں دینی. علی کا کوئی شیعہ ایسا نہ ہو جو گالی دے. یہ ہے باٹم لائن. تب انسان انسان رہے گا, درندہ نہیں بنے گا, جانور نہیں بنے گا. تب انسان شیطان نہیں بنے گا. انسان رہنا ہے, افضل ملائکہ رہنا ہے, تو ان لبوں پہ ذکر رحمان رکھو, ذکر محمد و آل محمد رکھو, قرآن و حدیث پڑھو, خیر کے ساتھ معطر کرو, قصیدے نوحے پڑھو, سلام نعتیں پڑھو, حمد خدا پڑھو, گالیاں نہ بیان کرو. اللہ کریم مرحوم و مغفور اور مرحومین کے درجات کو متعالی فرمائے. بس مجلس کا پہلا پورشن ختم ہو گیا. دوسرا پورشن آج ہم نے تھوڑا سا ذکر کرنا ہے ملکہ وفا کا. اس لیے کہ کل کا جو دن آ رہا ہے نا, وہ ایک دن کا فرق آ گیا ہے. کل کا جو دن آ رہا ہے, کیلنڈر میں تو آج کا دن ہے, ویسے کل کا ہے, کل 13 ہے. کل کا دن شہادت ہے بی بی فاطمہ کلابیہ بنت حزام کی, جو مادر گرامی ابو الفضل العباس علیہ السلام. کائنات میں, پوری کائنات میں آپ نظر دوڑا لیں, وفا تو ہر نبی نے کی ہے, ہر وصی نے کی ہے, ہر امام نے کی ہے, ہر فرشتے نے کی ہے, ہر معصوم نے کی ہے, ہر متقی نے کی ہے, ہر زاہد نے کی ہے, ہر پرہیزگار نے کی ہے. مگر پوری کائنات آدم و عالم میں ملکہ وفا ام البنین ہے, شہنشاہ وفا علمدار کربلا. اس ماں بیٹے کو اللہ نے عجیب اعزاز بخشا. یعنی وفا کا انسٹیٹیوٹ اگر بطور جامعہ کے انسٹیٹیوٹ کے اگر انٹروڈیوس ہوا ہے تو اس ماں اور بیٹے نے کرایا. اور ان کو تکریم و عزت کیوں ملی؟ ماں جب آئی تو رشتے کی ماں تھی,
توجہ رہے، مگر خود کو حسنین و زینب و ام کلثوم کی کنیز کہا۔ اللہ، بیٹا علی کا پیدا ہوا، ام البنین کا بیٹا تو بھائی تھا۔ عرب میں یہ سگا غیر سگا نہیں ہوتا، یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، جو باپ کا بیٹا ہوتا ہے عرب اس کو سگا بھائی کہتے ہیں، باپ سے نسل چلتی ہے۔ ماں والے کو بھی بھائی کہتے ہیں، مگر باپ جو ایک ہو تو سگا بھائی کہا جاتا ہے۔ عرب کے کلچر میں بھائی ہوتے ہوئے ابو الفضل نے 32 سال تک خود کو غلام حسین کہا۔ ایک حدیث ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو خود کو اللہ کے لیے کم کر دے اللہ اسے اٹھا دیتا۔ اس نے خود کو بی بی نے کنیز کہا، وہ ملکہ وفا بن گئی، اور ابو الفضل نے اپنے آپ کو نوکر خادم کہا، غلام کہا، تو شبیہ حسین کی نیچے ہوتی ہیں، علم عباس کا اونچا ہوتا۔ کیا مقام دے دیا، کیا منزل دے دی۔ بی بی ام البنین کو جب بھی رشتہ آتا، کل ہی میں نے ایک مضمون لکھا ہے، پڑھا ہے نا، اس میں نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی رشتہ آتا تو بی بی منع کر دیتی۔ پوچھا رشتہ داروں نے، سہیلیوں نے کہ آخر کیا وجہ ہے، تو بی بی کہتی تھی ازوجو رجلا شجاعا، مجھے ایک رجل شجاع کا انتظار ہے۔ جب حضرت عقیل رشتہ لائے ہیں تو بی بی نے فخر سے کہا کہ انتظرت للرجل الشجاع، میں تو رجل شجاع کا انتظار کر رہی تھی، اور تزوجت سید الشجاع، میرا ازدواج تو سید شجاع سے ہو گیا، جو شجاعوں کے سید و سردار۔ فخر مباحات اس خاندان کے لیے تھا کہ ان کے گھر کی بیٹی بہو بن جائے بنی ہاشم کی۔ اور پھر جب آئی ہے بی بی تو سب سے پہلا کام یہی کیا کہ دلہن بن کے آئی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں دلہن کبھی نیچے نہیں دیکھتی، اس لیے سہارا لے کے خواتین لے جاتی ہیں، وہ ہمیشہ اوپر دیکھتی ہے، مگر یہ واحد دلہن ہے جس نے اس دہلیز کا بوسہ لیا جس پر فاطمہ کے قدم لگے تھے۔ اندر گئی تو حسن و حسین نے ماں کہہ کے سلام کیا۔ یہ تربیت ہے، ویسے تو یہ وہاں سے تربیت یافتہ ہے، مگر یہاں تربیت جو بی بی پاک نے کی ہے وہ ہمارے دکھانے کے لیے۔ ظاہر ہے رشتے میں اماں ہے، اماں کہہ کے سلام کیا، ایک ہاتھ حسن کے قدموں پہ رکھا ملکہ وفا نے، دوسرا حسین کے قدموں پہ، اور کہتی ہے صاحبزادو مجھے جس نام سے چاہو پکار لینا، مجھے ماں نہ کہنا، میں تمہاری خادمہ بن کے آئی۔ سبحان اللہ، کیا وفا ہے۔ اور میں نے یہ لفظ خود پڑھا ہے روایت میں، یہ میں نے لکھا نہیں اس پہ کالم میں کیونکہ مجھے وہ صفحہ نمبر نہیں مل سکا تھا، مگر بعد میں مل گیا۔ یہ روایت میں نے خود پڑھی ہے کہ جب ابو الفضل آئے نا عقیقے کے بعد، تو بی بی نے ابو الفضل کو صدقہ حسن حسین کر کے سروں سے یوں اتارا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ صدقہ ہے، بھائی نہیں ہے۔ کیا بات، کیا کمال ہے، وفا کی انتہا ہے۔ اور جب یہ قافلہ جانے لگا تو بی بی نے اپنے چاروں بیٹوں کو جمع کیا، ابو الفضل عباس علیہ السلام، عبداللہ، جعفر، عثمان، یہ چار بیٹے تھے، اور چاروں سے کہا کہ میں نے تمہیں پالا ہے حسین کی خدمت کے لیے۔ مائیں بچے پالتی ہیں جوانی کے لیے کہ جوانی چڑھیں، ان کی جوانیاں دیکھیں مائیں۔ یہ عجیب مائیں ہیں کربلا والی کہ یہ بچے پالتی ہیں حسین کی قربانی کے لیے۔ خیال رکھنا، میرے حسین کا خیال رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بی بی کو واقعہ کربلا کے بعد ام البنین کہا گیا تو بی بی کہتی لا تقولوا ام البنین، مجھے ام البنین نہ کہو، بنین کہاں رہے،
جن کی وجہ سے میں ام البنین تھی. یہ جو ایک قبر ہے نا جہاں پر بی بی کی، وہیں پر ایسے ہی مشہور ہے کہ وہیں ایک قبر تھی بی بی فاطمہ کی، وہ 7 قبروں میں سے. تو بی بی یہاں آ جاتی بقیع میں اور مٹی لے لیتی بقیع کی، چھوٹی چھوٹی 4 قبریں بناتی. بی بی بڑی ادیبہ تھی، شاعرہ تھی، شجاع روزگار تھی. بی بی کو فنون حرب اور ادب لٹریچر سے بڑی آشنائی تھی. تو بی بی لکھتی اپنے انگشت سے اس مٹی پر، ھذا قبر العباس، ھذا قبر عبداللہ، ھذا قبر جعفر، ھذا قبر عثمان، 4 بیٹوں. اور پھر ملا دیتی مٹی، ملا کے ایک بڑی سی قبر بناتی اور اس پہ لکھتی ھذا قبر الحسین، اور کہتی بچوں میں تمہیں نہیں روؤں گی، اسے روؤں گی جس کی رونے والی ماں سے. ماشاء اللہ. تبھی تو ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. تبھی تو ایک مجتہد تھے نجف کے ایک مجتہد تھے، وہ مجالس پڑھ رہے تھے عشرہ محرم کا. عشرہ تمام ہوا، انہوں نے تمام کر دیا عشرہ. شب میں سید کو بی بی پاک ملی، مادر حسین. تو کہتی ہیں کہ سید تو نے ہر مصیبت پڑھی، ابھی تک میرے بیٹے کا مصائب نہیں پڑھا. کہا میں نے تو حسن کا مصائب بھی پڑھ دیا، حسین کا بھی پڑھ دیا، علی اکبر کا بھی پڑھ دیا، قاسم کا بھی پڑھ دیا. کہا حسن و حسین مباہلہ کے بعد سے رسول کے بیٹے ہیں، میرا بیٹا تو عباس ہے. اللہ اکبر. جو رحم مادر میں نہ رہ کے فاطمہ کا بیٹا ہو اسے عباس کہتے. کیا منزل ہے، کیا مقام ہے. میں نے تو یہ روایت بھی دیکھی ہے کہ جب قیامت کے دن نقارہ بجے گا نا کہ فاطمہ بنت محمد آ رہی ہے، تو اللہ پوچھے گا بی بی اپنے بیٹے کے رونے والوں کے لیے کوئی سامان شفاعت لائی ہو؟ تو اپنی چادر سے 2 کٹے ہوئے بازو عباس کے نکال کے بی بی کہے گی کفانا للشفاعت یدان مقطوعتان من ولد العباس. میرے بیٹے کے عزاداروں کے لیے میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو. سبحان اللہ. کیا منزل ہے، کیا معراج ہے. میں تمام بھائیوں کے لیے، آج مجھے کاظمی صاحب نے بھی کہا، شاہد صاحب کے لیے بھی خاص درخواست کی ہے، جو بھی ان کی مشکل ہے یا اللہ بی بی ام البنین کے صدقے میں حل فرما دے. ان کی آنکھوں کی بھی جو تکلیف ہے، شاہد صاحب کی جو تکلیف ہے، یا اللہ اس کو رفع فرما دے. ہر مومن و مومنہ جو علیل ہیں، یا اللہ ان سب کو شفا کلی دے، خواہ وہ یہاں موجود ہیں یا موجود نہیں. نام بنام بی بی ام البنین کے صدقے میں ان کو شفا دے. بی بی ام البنین کا جو توسل ہے میں نے کیا ہے، الحمدللہ میں نے حوضہ علمیہ قم کی زندگی میں توسل کیا ہے. اور میں نے جس طرح آپ کہتے ہیں نا ہاتھوں پہ سرسوں اگتی ہوئی دیکھی ہے ام البنین کے توسل سے. اس بی بی کا بڑا احسان ہے بنی ہاشم پہ، اہل بیت عصمت و طہارت پہ. تبھی تو راوی کہتا ہے کہ جب بشیر نے منادی بن کے ندا دی کہ سادات بنی ہاشم آ گئے، اور ساتھ ہی کہا الا قد قتل الحسین بعرض کربلا، تو بی بی نے اپنے بچوں کا نہیں پوچھا، بی بی حسین ہی کا پوچھتی رہی. میں نے تو یہ روایت بھی دیکھی ہے 10 محرم کو شہادت حسین ہے، 17 محرم کو یہ خبر مدینہ پہنچ گئی. جمعہ کا دن تھا. خطیب مسجد نبوی نے جمعہ کے دن 17 یا 18 الظاہر 18 محرم کا دن تھا، وہاں پر ایک جملہ کہا کہ قد قتل الحسین بعرض کربلا. خطبہ جمعہ میں بی بی جو بیوگی کے بعد کبھی باہر نہیں نکلی تھی، وہ حسین کی شہادت کا سن کے گھر بیٹھ نہ سکی، برقع اوڑھا اور صبر بھی نہ کیا. ابھی خطیب جمعہ خطبہ دے رہا تھا، انٹرپٹ کر کے بی بی کہتی ہے خطیب اتنا بتا دے جب حسین مارے گئے عباس کہاں گیا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
غازی کے مریدوں، آج کی جو مجلس ہے اس میں جو بھی حاجت ہے میں خاص منظورین کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ اکبر، کمل چٹھا کے لیے بھی خاص دعا کرتا ہوں، اللہ اسے مکمل طور پر شفا یاب کر دے۔ کچھ ایسے مریض بھی ہیں جنہوں نے کہا ہے نام نہ لیں، انہیں کرونا ہو گیا ہے، انہوں نے منع کیا ہے نام نہ لیں، میں بغیر نام کے کہتا ہوں بی بی کے صدقے میں ان کو بھی اللہ شفا یاب فرمائے۔ بس تقریر تمام ہوئی، آگے میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا میرے عزیزوں۔ یہاں تک میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ جب وصیتیں کی تھی نا ابو الفضل نے، تو ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ مولا امام زین العابدین سے کہنا کہ جب وہ مدینہ جائیں نا تو میری اماں کو سلام کہیں اور میری اماں سے کہیں کہ میں نے وہ وعدہ پورا کر دیا، جو آپ کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا پورا کر، بلکہ یہی بین میں نے پڑھے ہیں، بی بی ام البنین کے بین پڑھے ہیں، عجیب بین ہے۔ بی بی یہی بقی میں بیٹھ جاتی اور بی بی پاک سے کہتی رسول زادی ناراض نہ ہونا، جب تک میرا غازی زندہ تھا کسی نے ایک تیر آپ کے حسین کو نہیں مارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس مجلس تمام ہو گئی۔ امام زین العابدین کو یہ بات یاد تھی نا کہ جب آئے ہیں معصوم وقت ہیں، امام وقت ہیں، جب ملی ہے نا، جب دادی ملی ہے تو کہا دادی اماں سلام ہو۔ پہلے تو یہ پوچھا تو کون مجھے دادی کہنے والا، تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، تیری ریش سفید ہے، تیری کمر جھکی ہوئی ہے، نون کی طرح کمر والے، تو کون ہے؟ کہا دادی پہچان میں زین العابدین ہوں۔ کہا بیٹے یہ کیا حلیہ بنایا؟ کہا دادی اماں ہمیں کربلا کھا گئی، رہتی سہتی قصر کوفہ و شام نے نکال دی، اور کچھ نہ کہا، ایک جملہ کہا، چچا عباس نے سلام کہا تھا اور چچا نے وفا کر دی۔ ایک مرتبہ کہا کہ وہ چچا تمہارا تو میرا صدقہ تھا، مجھے میرے ترکے کا بتا میرے لال، میرا حسین وقت آخر کیسے گیا؟ تو امام سے رہا نہ گیا، کہا دادی اماں آپ کا حسین اتنا غریب ہو گیا تھا، میری پھوپھی زینب نے رکاب پکڑ کے سوار کیا۔ یہ جملہ سننا تھا، نجف کا رخ پھر گیا، اے شاہ نجف تیرا بیٹا کہاں گیا تھا ابا؟ جب زینب رکاب پکڑتی رہی، وہ زینب جو مٹی پہ بیٹھی تھی اٹھ کے کھڑی ہوئی، اماں میرے بابا کو میرے وفادار بھائی کا گلہ نہ دے۔ مٹے ہوئے سر سے آواز آئی تھی عباس عباس عباس، اور جتنی مرتبہ عباس کا کٹا ہوا سر میں نے نو کے نیزہ پہ سوار کیا، سر گر جاتا تھا، اس لیے کہ زینب کا کھلا سر نظر آتا، ام کلثوم کا کھلا سر۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔